बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान को एक बड़ी मदद आन पहुंची है और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पड़ गई है। और इस वक्त एक तो अमेरिका की अदालत के अंदर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की एक कोशिश करने वाले शख्स ने बड़े इतराफात किए हैं, उस पर बात करेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद अब उन्होंने किस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, और अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो फिर अमेरिका और इसराइल के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ईरानी मिसाइल और अमेरिकी और इसराइली हमलों पर जो ताज़ा तरीन इस वक्त मुसद्दका खबरें आ रही हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। उम्मीद है वीडियो आप देखेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। और जो दोस्त फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को जरूर आप फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वहां तक ये सारी जो बातचीत है वो ताज़ा तरीन आपके सामने रखी जा सके। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ, जब हम नमाज जुमा अदा करते हैं तो लाजमी बात है जो हमारे उलमाए कराम हैं वो आज गज़वा बद्र का मौका था। चूंकि 17 रमजान मुबारक है कल, और कल का दिन जो है मुसलमानों के लिए बड़ा अहम है कि गज़वा बद्र जो पहला हक़ बातिल का एक जंगी मार्का है वो बपा हुआ। अब उसके अंदर बड़ी बहादुरी के साथ सहाबा कराम लड़े। लेकिन मैं जहाँ पे ये नमाज जुमा पढ़ रहा था और हमारे जो मौलवी साहब थे, बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है, वैसे तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक है और मेरा अपना इसी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक है, लेकिन उनको कोई पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आप उस वक़्त के एक मार्के का जिक्र कर रहे हैं जिनके सहाबा कराम की खाक के बराबर भी हम नहीं है, उनके पाँव की खाक भी नहीं है। लेकिन उसको आप को रिलेट करें कि इस वक्त भी एक जिंदा मार्का हो रहा है भाई, ईरान के अंदर ये अटैक्स हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ उसी तरह निपटा जा रहा है। और कौन खड़ा है और कौन लेटा है। आप वाकया करबला का जिक्र करते हैं, कौन कंप्रोमाइज हुआ है और कौन जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा है। तो सारी मिसालें जो है वो जिंदा जो इस वक्त हो रहा है, पता नहीं कुछ अहले तशी होने की वजह से हमारे लोग जो है वो थोड़ा खामोशी कर जाते हैं और बताते हैं कि यार इसको किया तो हमारे ऊपर ये हो जाएगा। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं वन बाई वन खबरें रख रहा हूं तो आपके सामने सारी जो पिक्चर है वो इस वक्त आ जाएगी। एक तो बताया गया सीनियर इसराइली official has acknowledged that Israel underestimates the scale of Hezbollah involvement in the ongoing conflict। वो कहते हैं कि इसराइली ऑफिशियल ने बताया है कि हमने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है हिजबुल्ला को इस जंग के अंदर। हमें यह तवक्को नहीं थी कि वो इतनी बड़ी ताकत के साथ इजराइल पर हमले होंगे। तो अब वो कहते हैं कि ये सारी जो हमारी प्लानिंग थी उसको मलिया मेट करके रख दिया है ये हिजबुल्ला ने। और ये जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, ये चैनल 13 है उसके ऊपर ये गुफ्तगू हुई। द ऑफिशियल सेड इजरायली प्लानर्स हैड नॉट एंटिसिपेटेड द इंटेंसिटी ऑफ हिजबुल्लाह's रिस्पांस आफ्टर द ग्रुप इंटर्ड द फाइटिंग। यानी इतना सख्त ये फाइट कर रहा है। वी मेड अ मिस्टेक रिगार्डिंग हिजबुल्लाह, हमसे गलती हो गई है कि हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया है। और अब उनके जो अटैक्स हैं और ऊपर से ईरान के अटैक्स, वो जब दोनों तरफ से हो रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि छोटा सा तो मुल्क है ये जहां पे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात है, और ये खबर पिछली वीडियो के अंदर मैंने थंबनेल पे लिखा, लेकिन अफसोस कि वो मुझे भूल गया और मैं एंड पे जिक्र नहीं कर सका। और ये जो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत, कतर, बहरीन, इन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं। अमेरिका के ये रहम करम पर थे कि ये आके हमें बचाएंगे और डिफेंस सिस्टम और सारी चीजें ली हुई हैं। और आज पोजीशन ये है कि अमेरिका इनको बचा नहीं पा रहा, बल्कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इन पे कुछ अटैक्स हों, कुछ इनका नुकसान हो, ताकि ये बराह रास्त ईरान के साथ जो है इस जंग में हमारे साथ शामिल हो जाए। अब इस वक्त ये जो बारीक वारदात है ना, इसको ये ममालक समझ गए हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। वरना ये जंगे अजीम 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी अगर ये अरब ममालक भी इस जंग के अंदर शरीक हो जाए तो ये जंगे अजीम 3 जो है वो बन जाए, इतना बड़े लेवल का नुकसान हो।
تو اب یہ ممالک جو خلیجی ممالک ہیں یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ چال ہے اور ہم نے اس چال کے اندر نہیں آنا. ایران بتا رہا ہے کہ وہ کہاں کہاں اٹیک کر رہا ہے. اب یو اے ای کے اندر ایران کے، قطر اور یو اے ای اور بحرین کے اندر اٹیک زیادہ ہیں. سعودی عرب میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ بڑے اڈے ہیں. پھر یہاں پہ جو خاص طور پر یو اے ای ہے، اس نے تو تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، تو یہ ایک باقاعدہ یہ بھی غصہ ہے. تو اب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر امریکہ کے ساتھ اپنے معاہدوں سے دستبردار ہونے پر غور کر رہے ہیں. یہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس نے یہ کلیم کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں مستقبل کی سرمایہ کاری کے وعدے منسوخ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے ان کی معیشت پر پڑنے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے. اب دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ عمارتیں 8 یا 10 ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. آپ کی کریڈیبلٹی، ایک سرمایہ کار جو یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، قطر، وہاں پہ ہمارا جو مال ہے، ہمارے جو بزنس ہے وہ محفوظ ہے، تو اب اس کا وہ جو اعتماد ہے وہ ٹوٹا ہے. اور اس کے ذریعے وہ سرمایہ کار جو وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اب وہ اس کی بجائے اور ملکوں کا رخ کریں گے، وہ افریقہ کے ملکوں کا رخ کریں گے اور ملکوں کا. تو یہ جو معیشت جس بنیاد پہ عربی اور خلیجی ریاستوں کی معیشت کھڑی ہے سعودی عرب کے علاوہ، کیونکہ سعودی عرب تو پھر بھی مرکز رہے گا، اس کی معیشت بڑھے گی، وہ کم نہیں ہوگی. تو یہاں پہ جو ہے وہ نکلے گا سرمایہ تو اس کے اثرات پڑیں گے. تو اب وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور سے آپ نے دیکھا کوئی 600 ارب ڈالر کی، کوئی 1000 ارب ڈالر کی، اور وہ کر کے اب انہوں نے کہا جی ہمارا نقصان ہو گیا، آپ نے ہمیں بچانا تھا، آپ نے دفاع کرنا تھا، دفاع تو آپ نہیں کر پائے، تو لہذا اب ہم نے جو انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں کرنی تھی، چونکہ ہمارا تو ملک صحیح چل رہا تھا، اس کی کریڈیبلٹی تھی، تو اب وہ کریڈیبلٹی بھی لوز ہو گئی ہے، تو لہذا ہم اتنی انویسٹمنٹ اب وہاں پہ نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ کو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. یہ تقریباً 2 ٹریلین ڈالر یعنی 2000 ارب ڈالر یہ تقریباً بنتا ہے جو ان مختلف ملکوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک اپنی بیرون ملک سرمایہ کاری اور معاہدوں کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ جنگ کی وجہ سے توانائی کی پیداوار، تجارت اور دفاعی اخراجات پر اثر پڑ رہا ہے. تو یہ دعویٰ کیا ہے فائنینشیل ٹائمز نے. تو یہ ایک عام ترین دعویٰ ہے. اچھا، دوسرا جو خبر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پڑ گئی ہے بھائی. یعنی وہ جو ایپسٹین فائلز والا معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہو گیا ہے. اب اس کے اندر آج جو خبر آئی اسکائی نیوز نے یہ دی، اور مسنگ ایف بی آئی جو ڈاکومنٹس تھے ریلیٹڈ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ایلیگیشن ریلیزڈ. کچھ ایسے ڈاکومنٹس تھے ان فائلز کے اندر جن کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ سے تھا اور وہ مسنگ تھے، وہ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں ایف بی آئی کی طرف سے. اب یہ اسکائی جو نیوز ہے اس نے یہ خبر دی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جنسی زیادتی کے الزامات سے متعلق ایف بی آئی کی کچھ دستاویزات آن لائن جاری کر دی ہیں. یہ دستاویزات پہلے جیفری ایپسٹن کیس کی فائلوں کی ابتدائی اجراء میں شامل نہیں تھی. امریکی میڈیا جس میں این بی سی نیوز بھی شامل ہے نے بتایا تھا کہ کچھ دستاویزات غائب تھیں. بعد میں محکمہ انصاف نے وضاحت کی کہ یہ فائلیں غلطی سے اپنی فہرست میں ڈپلیکیٹ یعنی پہلے سے موجود جیسی قرار دے دی گئی تھی، اس لیے عوام کو نظر نہیں آ رہی تھی. بعد میں اس غلطی کو درست کر کے انہیں جاری کر دیا گیا. الزامات اب اس کے اندر کیا ہے؟ الزام اس کے اندر یہ ہے کہ ان دستاویزات میں ایک خاتون کے ایف بی آئی انٹرویوز کے نوٹس اور خلاصے شامل ہیں. اس خاتون نے الزام لگایا کہ اسے ارب پتی سرمایہ کار جیفری ایپسٹن نے جنسی طور پر ہراساں کیا، اور اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے. خاتون کے مطابق یہ واقعہ 1984 میں پیش آیا جب اس کی عمر 13 سال تھی، اور یہ واقعہ امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں پیش آیا. اب ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، غلط ہے، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن اب اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور یہ خاتون کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اب اس کے اندر آئی ہے کہ ایک 13 سالہ جو بچی ہے وہ اس وقت 13 سال کی بچی تھی، اور وہ الزامات سارے لگا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ یعنی اس نے یہ جنسی جو استحصال ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے. یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جو ہے وہ صفائیاں دیتا پھر رہا ہے. اب دوسری طرف ایک پاکستانی شخص آپ کو علم ہے اس پر الزام لگا تھا اور وہ گرفتار ہوا تھا، اور
یہ بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو قتل ہے اس کا الزام اس شخص پر لگا تھا۔ بی بی سی نے اس پر تفصیلات شیئر کی ہیں، اور تفصیلات یہ ہے کہ امریکی صدر، یہ ذرا سنیے چونکہ تیز میں خبریں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کے خلاف نیو یارک میں مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا ہے، جس کے دوران انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور یہ کہ اس منصوبے میں کرائے کے قاتلوں کی بھرتی بھی شامل تھی۔ وہ دہشت گردی اور رقم دے کر قتل کرانے کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے میڈیا رپورٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ بدھ کے روز آصف مرچنٹ نے عدالت کو بتایا کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر قتل کی سازش رچانے میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ امریکی محکمہ انصاف کا الزام ہے کہ آصف مرچنٹ امریکہ میں کرائے کے قاتل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا منصوبہ تھا کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کا بدلہ لینے کے لیے ٹرمپ اور دیگر امریکی سیاستدانوں کو ہدف بنایا جائے۔ اور یہ چونکہ پھر جن لوگوں کو اس نے ہائر کیا، 2 لوگوں کو، الزامات کے مطابق تو وہ بھی ایف بی آئی کے چونکہ انڈر کور ایجنٹ تھے، تو لہذا یہ پکڑا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نکلنے کا جو انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا اس وقت بھی ایران سے خطرہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پرسنلی بھی، تو یہ جو دم اور چھو منتر ہو رہے ہیں ادھر، تو اس کے اندر بھی یہ جو تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے۔ اب اگلی خبر سنیے، یہ برطانیہ میں قائم ہے آن لائن جریدہ میڈل ایسٹ مانیٹر۔ اس میں شامل جو خبر ہے اس کے مطابق عراقی صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں جیسم الازوائی، ان کا مضمون ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج کے سربراہ ڈین کین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ امریکہ کے پاس اس جنگ کو جیتنے کے لیے کافی میزائل اور اسلحہ نہیں ہے، اور اگر جنگ لمبی ہوئی تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام کے سامنے کہا کہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں اور جنگ آسانی سے جیت لی جائے گی۔ مضمون میں کہا گیا کہ جب یہ بات سامنے آئی تو ڈین کین نے اس کی تردید نہیں کی اور خاموش رہے، جسے مصنف نے سچ چھپانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ امریکہ کے میزائل ذخائر پہلے ہی کم ہیں، اور پیٹریاٹ اور SM-6 یہ اور دیگر میزائلوں کی پیداوار کو 2 یا 4 گنا بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ موجودہ ذخیرہ بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غزہ جو صرف 37 کلومیٹر لمبی پٹی تھی، وہاں 2.5 سال سے شدید بمباری کے باوجود حماس کو ختم نہیں کیا جا سکا، جبکہ ایران تقریباً 90 ملین آبادی والا بڑا ملک ہے، اور یہاں ہتھیاروں کی کمی اور غلط سیاسی دعوے آخرکار بڑے بحران کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ ایران کا معاملہ ہے، دوسرا وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ایران جنگ کے بعد بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے امریکی محکمہ خزانہ جلد اقدامات کا اعلان کر سکتا ہے، جن میں تیل کی فیوچرز مارکیٹ میں ممکنہ مداخلت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب تک جو حملے ہیں 2010 کی دہائی میں، اگلی بات آپ سن لیں، پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب تک حملوں میں 2010 کی دہائی میں تیار میزائل استعمال کیے ہیں، یعنی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ ایران کا دعویٰ ہے۔ اب نیکسٹ جنریشن کے جدید میزائل برسائیں گے۔ جدید میزائلوں میں ہائپرسونک اور بہتر ہدف والے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی تک 1 ہفتہ ریزسٹ کرنے کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے۔ CNN کا نمائندہ آپ پہنچا ہے، دیکھیے توقع یہ ہے نا کہ ایرانی ڈرے ہوئے ہیں، اندر رہے ہیں، اور یہ وہ، اب وہاں مارکیٹیں یعنی ہم بھی برس رہے ہیں، مارکیٹیں بھی روٹین کے مطابق چل رہی ہیں۔ اب یہ خود امریکی چینل ہے CNN، اس کے نمائندے نے تہران میں رپورٹنگ کے دوران بتایا کہ وہ یہ ویڈیو کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ کئی گھنٹوں سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ایران میں زندگی معمول کے مطابق رواں دوا ہے۔ یار کیسا اعتماد ہے کہ اب پوری دنیا ہلی ہوئی ہے اور وہ روٹین کے مطابق کاروبار، وہ کہتے ہیں کسی چیز کی شارٹیج بھی نہیں ہے، سپر سٹور کے اندر روٹین کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں۔ ایران میں زندگی معمول کے مطابق رواں دوا ہے اور تمام دکانیں کھلی ہیں، گیس سٹیشن پر کوئی رش نہیں ہے، تازہ سبزیاں اور پھل دستیاب ہیں، کہیں بھی پینک دکھائی نہیں دے رہا۔ اور دوسری جانب اسرائیل میں NNI کے نمائندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ CNN کے نمائندوں کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اس وقت ایک تو صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب دنیا کا جو ماڈل سیکولر ملک ہے، ٹائم میگزین کا جو نیا شمارہ ہے
اس کا سر ورک ہے ٹرمپ کی جنگ، اور اس میں جو ٹوپیاں ہیں میک ایران گریٹ اگین، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ تو ایران کو پھر عظیم بنا رہے ہیں، میک ایران گریٹ اگین۔ ٹرمپ کی جنگ کا کنکلوژن یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایران کو ناقابل تسخیر بنا دے گی۔ یہ اس کا ٹائم میگزین کا کنکلوژن ٹوپی بنا کے ٹرمپ کی، تو اس پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے ایران ہے اس کو جو ہے وہ بنا دے گی، عظیم بنا دے گی۔ بحرین نے ایران کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے والی ویڈیو شیئر کرنے والے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اچھا، ٹرمپ نے کچھ علاقائی رہنماؤں سے کہا تھا کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 4 دن تک چلے گی۔ جب ٹرمپ کا پلان اے بری طرح ناکام ہو گیا تو اسے بدل کر 4 ہفتے کر دیا گیا۔ اب پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ یہ 6 ماہ تک چل سکتی ہے۔ اب یہ واقعی ایک دلدل جیسی صورتحال بنتی آ رہی ہے۔ یہ تریتا پارسی ایرانی نژاد سویڈش مصنف ہیں اور تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب دوسری طرف آپ سنیے ذرا، آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں کی انشورنس لاگت 12 گنا بڑھ گئی ہے۔ چونکہ اب کون ذمہ داری لے؟ امریکی دفاعی نظام خطرے میں ہے۔ ایرانی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ ایران کو امریکی دفاعی نظام کے موجودہ صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے۔ ان کے مطابق امریکہ کے پاس موجودہ انٹرسیپٹرز دفاعی میزائلوں کے ذخائر ختم ہونے کے قریب ہے، جس کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کے سامنے مکمل طور پر غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ایران جو ہے وہ ساری بات ہو رہی ہے، اور ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے سبب امریکہ میں $2 ٹریلین سے زائد سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اور وہ ساری بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو اس وقت پاکستان میں یعنی جو صورتحال ہے، پاکستان کے اندر بھی پیٹرول کا بحران اور سپلائی بند ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پروٹوکول کی گاڑیاں بہرحال اس ملک کے اندر چل رہی ہیں۔ اشرافیہ بدماشیہ، اس کو اس ملک کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کا ایران پر حملوں میں ڈرامائی اضافے کا اندیہ دیا ہے، زمینی فوج بھیجنا وقت کا ضیاع ہے، یہ اب تسلیم کر لیا گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بات کی رہی پاکستانی جو تہران کے اندر پاکستانی سفارتخانہ ہے اس کے قریب بھی جو اٹیکس ہیں وہ ہوئے ہیں، بہرحال پاکستانی اس وقت تک جو ہے وہ محفوظ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں تو محمد بن زید اور سلمان اور یہ سارے اگر جو امریکہ کے اندر انہوں نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے وہ اگر روک لیتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو ایپسٹن فائلز والا چکر ہے اس کے اندر مزید ویسے ہی اس کو صدارت سے ہٹایا جانا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، پروو ہو جاتا ہے، تو امپیچمنٹ آئے گی تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو ایران اس دوران جو ٹائم میگزین نے بات کی ہے وہی بات ہے کہ پھر ایران ناقابل تسخیر بن کے وہ نکلے گا، اور پھر اگر اس وقت یہ یعنی نو اور نیور ہے، اگر یہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہارتے ہیں تو امریکہ تو واپس چلا جائے گا، پھر اسرائیل کی خیر نہیں ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے۔ تو ایک دلدل ہے جس کے اندر اب یہ گر گئے ہیں، اور معمولات زندگی ایران کے اندر اس جنگ کے باوجود روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔